अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो सबसे बड़ी ख़बर है जो चल रही है सारी दुनिया में, वो ट्रंप का दौरा है कि ट्रंप का दौरा जो मशरिक़ वस्ता किस हद तक कामयाब रहा और क्या उनके अहदाफ थे, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, कुछ इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रंप के हवाले से। देखिए, ट्रंप का दौरा जो है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये खालिसतन जो है वो मशरिक़ वस्ता के हवाले से था और इसमें उनकी जो असल एक अहदाफ था, उनका अहदाफ ये था कि किसी न किसी तरीके से वो मुस्लिम दुनिया से कारोबार के हवाले से और जो सफारती हवाले से मुस्लिम दुनिया को जो है अपने करीब कर सकें। और इस हवाले से आपको पता है कि जो ख़ास तौर पर जो अरब रियासतें हैं मुस्लिम दुनिया में, अगर मैं बात करूं तो अरब रियासतों के अंदर पहले ही अमेरिका ने अपने बड़े जो हैं दिफाई अड्डे मौजूद रखे हैं। वहाँ पे उनकी फ़ौज ऑलरेडी मौजूद है, कतर में भी, बहरीन में भी। तो ट्रंप साहब का जो प्लान था वो गुज़िश्ता, आपको पता होगा कि गुज़िश्ता आज से तकरीबन जब वो पहला उनका दौर था तो उस दौर के अंदर ही उनका ये प्लान बन गया था और लाया उनको गया था कि जो इसराइल के साथ जो मामलात हैं सारी दुनिया में, इसराइल के की अहमियत को जो तस्लीम कराना है और जो 2030 का मैंने बताया था कि ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है उस हवाले से उनको लाया गया था। जो पहले दौर में वो आए थे और पहले दौर में आके उन्होंने एक काम शुरू किया था अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, जिसके बारे में अगर आपको याद होगा आज से 4 साल 5 साल पहले जो लोग मेरे वीलॉग देखते रहे हैं या मेरे अखबारी बयानात को पढ़ते रहे हैं या अगर मेरे टाइम लाइन पर चले जाएँ ट्विटर पर तो आज भी शायद ज़रूर मौजूद होगा। मैंने 2020 में ही बता दिया था, जब ट्रंप का पहला दौर चल रहा था, मैंने ये कहा था कि ट्रंप जो आए हैं वो बुनियादी तौर पर इसराइल के वसी तर इसराइल के मफाद में वो काम करेंगे। उनकी तमाम जितनी भी तरजीहात हैं, सफारती मामलात हैं, वो इसी हवाले से होंगी। जो भी मुस्लिम ममालिक है, गैर मुस्लिम ममालिक हैं, अगर उनकी तरजीहात में ग्रेटर इसराइल और इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत करना अगर उनकी तरजीहात में शामिल होंगी तो अमेरिका बहादुर यानी ट्रंप की उस वक्त की हुकूमत वो उनके साथ होगी। और इस दौर में अगर वो ये काम ना कर सके तो अगले दौर में भी उनको लाया जा सकता है। ये 2020 में मैंने कह दिया था, ये देख लें। हमारे सीनियर हैं मुशाहिद साहब, वो सबसे पहले वो दावा करते रहते हैं कि सबसे पहले ट्रंप के आने की बात मैंने की थी 1 साल पहले। आपने तो 1 साल पहले की थी, मैं आज से तकरीबन 4 साल पहले कह चुका था कि ट्रंप लाएगा। क्योंकि ये चीज़ें कोई मेरे पास कोई, जैसे मैंने आज एक जगह कहा भी था अपने ग्रुप के अंदर कि मेरे पास कोई मतलब इल्हाम नहीं होता, ना मैं कोई पेशगोई करता हूँ, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी मामलात के अंदर मैं कहीं ना कहीं मुतहर्रिक रहता हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो चेस बोर्ड पे जब मैं देखता हूँ कि शतरंज के मोहरे किधर जा रहे हैं, प्यादों का रुख किस तरफ है, तो मुझे पता लग जाता है। क्योंकि देखिए, जो मगरिब है, जो मुस्लिम दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं ना, वो ऐसा प्लान नहीं करती जैसे हमारे यहाँ करते हैं कि बस अच्छा जनाब इसकी हुकूमत गिरा दो तो उसको फिर जेल में डाल दो। ये जो प्लानिंग करते हैं, इनकी प्लानिंग 10-10 साल 15-15 साल आगे की होती है। और वो जो प्लानिंग जो करते हैं, जब वो अपनी जब फौज जब कहते हैं ना दस्ते जब लगाते हैं तो पता लग जाता है इनके दस्तों का रुख किधर है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि ये अगर मुकम्मल ना हुआ तो अगले दौर में होगा। और अब देखिए ट्रंप दोबारा आ गए जनवरी के अंदर, इसी 2025 में आपने देखा, और आने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर ये काम शुरू कर दिया। तो बुनियादी तौर पर ये जो मैं बात आपसे कर रहा था कि ट्रंप का जो दौरा है, बुनियादी तौर पर ये हकीकत में सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर इसराइल और वसी तर इसराइल या फिर अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से था। और ये इनका दौरा मुख्तसरन अगर मैं बताऊं आपको, वैसे सारी दुनिया में आप सुन रहे होंगे, तज्ज़िये भी आ रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरे इल्म में है कि ये दौरा इनका मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा है। सऊदी अरब, UAE, कतर, सबको इन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया है कि जो आगे इनका इसराइल का जो प्लान है उसके साथ तमाम अरब ममालिक चलेंगे और इस हवाले से इसराइल के साथ वो तिजारती रवाबित भी रखेंगे, इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी होंगे और इस हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़िम्मेदारी है वो अमेरिका देगा, यानी ट्रंप ने लिया। यानी कितने अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने दिफा और अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका के हवाले कर रहा है। यहाँ से फिर आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मफ़हूम जो उनके इरशाद का कि वैलुल अरब, अरबों की तबाही जो है होगी, तो यहाँ से आपको नज़र आ जाता है कि वो जो पेशबंदी बताई गई थी उसकी बुनियाद अब रख दी गई है। ट्रंप ने इस दौरे के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर के माहिदे किए, हत्ता कि आप ये देखिए कि ये तक कहा, जो मुझे हैरत हो रही है कि जितने भी अरब ममालिक के जो भी मामलात हैं, उनका जितना भी डेटा है
اس تمام ڈیٹا کو امریکن کمپنیاں ہی مرتب کریں گی اور وہی ان کا ریکارڈ رکھیں گی. اب مجھے بتائیے کہ اس سے بڑھ کر آپ کو کیا آپ کی بربادی ہو سکتی ہے کہ آپ کے تحفظ کو مکمل طور پر یہود اور نصارہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد جو ہے میرا وہ یہ ہے کہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کو اس وقت ٹرمپ نے یعنی امریکہ نے جکڑ لیا ہے. یعنی اب ایسا ہے کہ پیسہ بھی وہ ان سے لے رہے ہیں, بلینز آف ڈالر کے معاہدے کیے ہیں, پیسہ بھی انہی کا ہی ہوگا. ابو ظبی سے معاہدے کیے ہیں, قطر کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, LNG کے معاہدے ہیں. پھر میں انشاءاللہ اس کی باقاعدہ آپ کو کبھی تفصیل دوں گا, اس حوالے سے اس پہ پورا ویلاگ کروں گا میں انشاءاللہ. تو سعودی عرب کے ساتھ بھی جو معاملے کیے ہیں, یعنی پیسہ بھی انہی کا ہی ہوگا اور انہی کے دیے ہوئے پیسے سے انہی کے ساتھ تجارت کی جائے گی. یعنی کتنا زبردست چیز ہے کہ کام انہوں نے کیا ہے, مسلمانوں کے ساتھ واردات ڈالی ہے اور جناب مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہیں, بہت خوش ہو رہے ہیں. تو یہ اس تمام صورتحال کے اندر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے معاملہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے. خاص طور پر پاکستان کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان میں بھی ہمارے میڈیا کے اندر جو اس وقت جو بھارت کا اور جو ہوا تھا معاملہ جو ٹرمپ نے رکوایا ہے, اس کے اوپر بھی ٹرمپ کی بڑی بغلیں بجائی جا رہی ہیں, بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں, بہت ماہر, بڑے مشہور, جن کا کو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان کے پروگرام ہی پتہ نہیں لاکھوں اور ملینز میں دیکھے جاتے ہیں, ان کی ریٹنگ بھی بڑی ہائی ہوتی ہے, وہ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب کتنے کمال کی بات ہے کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ جناب اب وہ جو ایپل جو ہے نا وہ بھارت میں نہیں بنے گا. یہ تو دیکھیں بھارت کا تو بیڑا غرق ہو گیا, سخت مخالف ہو گیا ہے ٹرمپ, مودی کا سخت مخالف ہے, نتن یاہو کا. یہاں میں آپ کو اپنے اس ویلاگ کے ذریعے بتا دیتا ہوں مسلمانوں کو, جو میرا فرض بنتا ہے کہ ٹرمپ نہ مودی کے خلاف ہے اور نہ ہی نتن یاہو کے خلاف ہے. یہ جتنی مخالفت آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اور صرف ایک سیاست ہے اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کی جا رہا ہے. ٹرمپ کے اور مودی کے اندرونی سطح پر بڑے مضبوط تعلقات ہیں, بے انتہا مضبوط تعلقات ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کو دکھانے کے لیے کی جا رہی ہیں. یہ سارے معاملے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹرمپ وہ ایپل وہاں سے بند کروا دے گا, کہیں اور لگا دے گا, دو چار بری باتیں, دو چار بری بھری سنا دے گا. یہ سب آپ کو در حقیقت دھوکہ دینے کے لیے اور آپ کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے. بھارت کے ساتھ معاملات جو پاکستان کے چلے ہیں, یہاں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, خوشیاں منانی چاہیے, لیکن سننے میں آیا کہ غم بھی 3 دن کے لیے اچھا ہوتا ہے اور خوشی بھی 3 دن کے لیے بہتر ہوتی ہے. یہاں تو میرے خیال سے 5واں یا 6واں دن ہو گیا, ہمارے یہاں تو مسلسل ابھی تک معاملات ہی ختم نہیں ہو رہا. آج بھی یوم تشکر منایا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اپنی خوشیوں کو ذرا کم کر کے باقی آئندہ کے معاملات پر اگر یہ غور کرے ہماری حکومت تو بہتر ہوگا. لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے پوری قوم کو جو ہے نا ایک ایسا اس کے اندر ایک مبتلا کر دیا ہے نشے کے اندر کہ عجیب ہی سما ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. لگ رہا ہے کہ شاید ہم نے ہندوستان فتح کر لیا. وزیر اعظم صاحب کی میں نے بات سنی, ہمارے وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ ہم نے 1971 کا بدلہ لے لیا. میری سمجھ سے باہر ہے اس قوم کے اوپر. پھر میں کہتا ہوں بعد میں پھر لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, اس قوم کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی اس وزیر اعظم کا گریبان پکڑ کے پوچھے کہ 1971 میں تو بدبخت انسان وہ ہمارا آدھا پاکستان لے کے چلا گیا, تم نے کون سا بدلہ لے لیا ان کے ساتھ, تم ان کا کون سی چیز توڑ کے لے آئے. 6 جہاز یا 7 جہاز اگر تم نے گرا دیے مثال کے طور پہ, تو کیا یہ ہمارے جو مشرقی پاکستان جو ہمارا سب سے بڑا حصہ تھا, ہمارا مغربی پاکستان جو چھوٹا تھا, ہمارا مشرقی پاکستان جو ہم سے چھین کے لیا گیا, جو نظریہ پاکستان کو انہوں نے جو ڈبو دیا, تو کیا یہ اس نظریے کی قیمت صرف 5 یا 6 رافیل جہاز تھے؟ عجیب مطلب ہمارے سیاستدانوں کی اور ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے. اور حکمرانوں کا حال یہ ہے اور سیاستدانوں کا حال دیکھیں. فضل الرحمان صاحب بہت بڑے مطلب ایک عالم دین ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت کے وہ مالک ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں اور پتہ نہیں کتنی ان کی خدمات ہیں مسلم دنیا کے حوالے سے. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کا بدلہ لے لیا. ماشاءاللہ, یعنی 5 جہاز یا 6 جہاز جو ہے رفیل وہ غزہ کے اندر شہید ہونے والے 1 لاکھ سے تعداد چھپاتے ہیں آپ سے, 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں. یعنی 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے خون کا, بچوں کے خون کا بدلہ جو ہے وہ فرانس کے 6 رفیل ہیں جو کہ بھارت کے ذریعے گرا دیے گئے. کتنی اچھی ہم نے مسلمانوں کی ہم نے قیمت لگا رہے ہیں خون کی. اس سے اس قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں کو آپ نے اپنے اوپر برداشت کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, فوج کی بات صحیح ہے, فوج لڑی ہے, فوج کا کام ہے, فوج کا کام ہے خوشیاں منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام تھا, انہوں نے ایک بہت بڑی فوج کے حامل ملک کے ساتھ ٹکر لی, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو ہمارے حکمران ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کی اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو آپ کو اپنے بس کیا کہتے ہیں کہ منہ نوچنے کا ہی جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دل کرتا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. بہرحال اس وقت صورتحال جو ہے میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں کیونکہ آج مجھے بہت اہم میٹنگ میں بھی جانا ہے. دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کو میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ سے بتایا تھا کہ کچھ بات چیت ہوئی ہے
عمران خان کے حوالے سے کہ بھائی کسی طریقے سے معاملات کے اندر کوئی لچک دکھائیں تاکہ بہتری آ جائے، وہ پیغام ان تک پہنچ گیا تھا. لیکن اب افسوس یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے اندر جو ہیں وہ اس چیز کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دوبارہ کل کہا گیا عمران خان سے کہ جناب یہ آپ کے ساتھ چال ہو رہی ہے، آپ بالکل ڈٹے رہیں. اور بالکل مطلب دیکھیے عمران خان کو اندر جتنے بھی لوگ خبریں پہنچا رہے ہیں وہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا، مجھے جو میرے ذرائع تھے، میرے ذرائع نے عمران خان تک یہ خبر پہنچا دی تھی اور مجھے اس کا پازیٹیو رزلٹ بھی آ گیا تھا کہ وہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج صبح سے میرے پاس جو کچھ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں، جو لوگ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں، یا جو میرے دوسرے ذرائع سے پتہ لگ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو سخت انہوں نے پزل کر دیا ہے اس وقت کہ وہ کیا کریں ایگزیکٹلی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو صورتحال ہے نا یہاں پر، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کی کوشش ہے کہ عمران خان جیل میں ہی رہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، میں اس کی آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ جس وقت بھٹو صاحب کو جو پھانسی ہوئی تھی، تو بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جو ہے مطلب میری جب ملاقات ہوئی تھی محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ سے 1-to-1 ملاقات ہوئی تھی. اس وقت میں پاکستان مسلم لیگ کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل تھا اور وہ بن رہی تھی اس وقت MRD وغیرہ کی تحریک چل رہی تھی اور وہ مسلم لیگ کے جو تھا مطلب اکٹھا کرنا تھا. ہم ایک وہ بنا رہے تھے اپنا الائنس قومی اسمبلی کا. تو میں نے وہاں پر اس دوران میری نصرت بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. تو 1-to-1 میری 70 کلفٹن میں ملاقات ہوئی تھی. تو وہاں میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ فیصل صاحب مسئلہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب کی معافی ہو سکتی تھی، بھٹو صاحب لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن کہنا ہے کہ جب بھی جاتا تھا یہ عبدالحفیظ پیرزادہ، اور جب بھی یہ جاتے تھے ممتاز بھٹو صاحب یہ جا کر یہی کہتے تھے کہ آپ نے بالکل کچھ نہیں کرنا، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ رہا، بس جیل کی دیواریں ٹوٹنے والی ہیں، بس آپ 2-4 دن ٹھہر سے. ضیاء الحق کا تو بس وہ کہتے ہیں کہ قوت برداشت جواب دے چکی ہے. کہنا آخر وقت تک یہ جو ہے یہ لوگ بھٹو کو کرتے رہے، ورنہ بھٹو صاحب تھوڑی سی لچک دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت جو ہے میرے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا گیا ہے. تو لہٰذا کہتے ہیں وہ بھی سیاست کے ماہر تھے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس میں پولیٹیکل یہ ڈیل نہیں ہوتی ہے سیاست کے اندر. میں نے آپ سے کہا نا سیاست میں ایک بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی ہم آپ کی اس بات کو مانتے، آگے چل کے دیکھیں گے پھر جو آگے ہمارے معاملات ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ان کو روکا گیا اور یہی ایگزیکٹلی کچھ یہی پوزیشن اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ بہرحال میں بار بار کہتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان کی جو بھی عمران خان کے جو بینیفٹ میں جو چیز جائے گی وہ کہیں نہ کہیں عوامی سطح پر عوام کا احتجاج جائے گا. کیونکہ دیکھیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت فوج کا جو مورال ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا جو مورال ہے وہ بہت ہائی ہے. ساری قوم آپ دیکھیں نا 5-6 دن سے پورے ٹی وی کے اوپر آپ آج بھی اگر خبریں آپ دیکھ لیں تو خبر نامہ کم اور فوجستان زیادہ نظر آیا. ہر جگہ جو ہے فوج زندہ باد، ہر جگہ مطلب ہماری اچھی بات ہے، ہم خوش ہیں، ہمیں اعتراض نہیں اس بات پہ. لیکن اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے قوم کا مورال ڈاؤن ہے. کل تک جو قوم ہمارے ان سپاہیوں کو یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو جو کل تک برا کہتی تھی اور کل تک اپنے درمیان دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، آج ان کو اپنے سروں پہ بٹھا رہی ہے. بلا شبہ بہت اچھی بات ہے، میں حامی اس چیز کا، مجھے خوشی ہے. لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا آپ کے لیڈر کا معاملہ پس پردہ نہیں چلا جائے گا؟ تو اگر ایسی صورت کے اندر آپ کا لیڈر اگر خاموشی کے ساتھ اگر ان سے بات چیت کر لیتا ہے تو زیادہ بہتر ہے، چاہے جائے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو یا موجودہ حکومت کو، جبکہ ان کا مورال بہت زیادہ ہائی ہے، وہ اس وقت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس وقت ٹرمپ اور بڑی طاقتیں جو ہیں ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، اسرائیل کی تجارت کے حوالے سے، بہت سارے معاملہ کھل کے آج بات کر رہا ہوں، بہت سارے حوالے سے آپ کے اس موجودہ سیٹ اپ سے جو بہت طاقتور ہو چکا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ ان کے ساتھ بارگیننگ کرنے والے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے جب کوئی اگر ان کے ساتھ بارگیننگ کرے کسی بھی معاملے پہ، خواہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے معاملات پر ہوں، کشمیر کے معاملات پر ہوں، کسی بھی معاملات پر ہوں، تو وہ اگر یہ یہاں سے یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی ہمیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں، کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، بین الاقوامی معاملات میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں آزادی دی جائے کہ ہم اندرونی سطح پر ہم جو چاہے کریں، چاہے کسی کو پھانسی لگا دیں، چاہے کسی کو ملٹری کوڈ میں ڈال دیں، چاہے ہیومن رائٹ وائلیشن کریں، آپ پھر ہمیں ہماری ڈومین میں آپ ڈسٹرب ہم نہیں کریں گے، آؤٹر ڈومین کے اندر ہم آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آج میں نے کھل کے آپ کو بات بتا دی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر کیا پھر عوام کو خاموش رہنا چاہیے؟ عوام کو اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے. یہ سوال چھوڑ کے آج میں آپ کے لیے جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.